बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। खुश होंगे, अच्छा वक्त गुजर रहा होगा और आपने होपफुली लास्ट लेक्चर भी प्रिपेयर किया होगा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था जी नज़रिया पाकिस्तान के मुतालिक। नज़रिया पाकिस्तान कायद आज़म की नज़र में और अल्लामा इकबाल की नज़र में उन्होंने किस तरह से, उनकी नज़र में उसकी क्या अहमियत थी। नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया में फ़र्क क्या है, नज़रिया इस्लाम क्या है, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 इस्लामी जमहूरिया क़याम पाकिस्तान का टॉपिक 2 है तहरीक अलीगढ़। तहरीक अलीगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तहरीक अलीगढ़ क्या थी, किसने शुरू की, इसके मकासद क्या थे। इससे पहले कि हम तहरीक अलीगढ़ के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में आपको बता दूं। जंग आज़ादी 1857 के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि तहरीक अलीगढ़ जंग आज़ादी के कुछ मसाइल और उसके नताइज कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ हुआ। जंग आज़ादी बरसगीर हिंदुस्तान के लोगों ने, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने भी अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने के लिए लड़ी थी, जो कि वो हार गए। बरसगीर हिंदुस्तान के लोग जंग आज़ादी हार गए और हारने के बाद ये हुआ कि हिंदुओं ने अपने हथकंडे अपनाए और अंग्रेज़ों के जहन में ये बात डाल दी कि जंग आज़ादी के पीछे मुसलमानों का हाथ था। ऐसा करने की ज़रूरत उन्होंने क्यों महसूस की? क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अंग्रेज़ जंग जीत गए और जंग जीतने के बाद वो अपना सारा गुस्सा वहाँ के अवाम पर निकालने वाले थे। लेकिन हिंदुओं ने ये बात उनके जहन में डाल दी कि इसके पीछे मुसलमानों का हाथ है। तो फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए। बहुत ज़्यादा मुसीबतें उतरी। जैसे सर सैयद ने एक जगह पर लिखा कि आसमान से ऐसी कोई बला नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। ठीक है, और ये सिर्फ सर सैयद ने नहीं कहा, बहुत सारे अंग्रेज़ों ने भी अपनी किताबों में या अपनी हिस्ट्री में हमें सबूत मिलते हैं जिसमें अंग्रेज़ भी इस बात को मानते थे कि मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, बहुत सारे मुजालिम ढाए गए। विलियम हंटर ने अपनी एक तहरीर में लिखा कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया। अगर आपको कोई भी सज़ा देने के लिए, कोई भी तकलीफ़ देने के लिए अंग्रेज़ों को कोई वजह नहीं चाहिए थी, उनके लिए यही वजह काफ़ी थी कि आप मुसलमान हैं। ठीक है, तो जंग आज़ादी जो है उसकी जो नाकामी है मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। ठीक है, अंग्रेज़ों का होना एक मुसीबत थी, लेकिन जंग आज़ादी में उनका जीत जाना और भी बड़ी मुसीबत बन गई। ये थी जंग आज़ादी। तहरीक अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान बानी है। तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। सर सैयद अहमद ख़ान 1857 में जंग आज़ादी हुई और उसके बाद 1858 में, अगर मैं कहूँ कि बाकायदा तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ हुआ तो गलत नहीं होगा। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि सर सैयद अहमद ख़ान कसरे पाकिस्तान की बुनियाद में पहली ईंट इसी मर्द पीर ने रखी थी। ठीक है, जिससे मैंने कहा पाकिस्तान के बानियों में से एक थे सर सैयद अहमद ख़ान। टू मी ही वॉज अ हीरो। इंतहाई बदतरीन हालात में, उन हालात में जब आपका सोचना, आपका बात करना, आपका मुसलमान होना एक गुनाह है, ऐसे हालात में एक मुसलमान होते हुए मुसलमानों के लिए हक की आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी इसके लिए। जब हालात बदतरीन हो, जब मायूसी ही मायूसी हो, नाउमीदी हो, तकलीफ़ें हों, ऐसे हालात में एक मस्बत सोच रखना ये बहुत बड़ी नेमत है। और उस वक्त से सैयद अहमद ख़ान वॉज द पर्सन जिन्होंने इस बात का फ़ैसला लिया कि उनको अपनी कौम के लिए आगे बढ़ना है, कदम उठाना है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि
اپنی قوم کے حق میں آواز اٹھانے کے نتیجے میں انہیں کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، کیا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں سوچا. انہوں نے صرف یہ سوچا کہ صحیح کیا ہے اور اس میں انہیں کیا کرنا ہے. انہوں نے صرف اپنا کردار ادا کیا. بینگ اے نیشن اور بینگ اے گڈ نیشنلسٹ، ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے، ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ہمیں صرف اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دینا ہے. سب سے پہلے ہم پر اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں، ہم کس قسم کے شہری ہیں، کس قسم کی قوم ہے، ہم کس قسم کے فرد ہیں. ہم پہ اس بات کی جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور سر سید احمد خان نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھا کر ہمارے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت میں بھی امید کا ایک دیا روشن کیا اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی کہ ہم کس قسم کے انسان ہو سکتے ہیں یا ہمیں کس طرح اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. یہ باتیں میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دی ہیں. اس میں تھوڑے سے پوائنٹس میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے مسلمانوں کے لیے، معاشی و معاشرتی حالات بدترین کر دیے گئے، مساجد کو اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا. تعلیم ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور سید احمد خان نے تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کیا کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. تعلیم بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری ہے. جیسے قائد اعظم نے بھی طلباء کے لیے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے، صرف پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، آپ پہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سر سید احمد خان نے یہ بات کہی، قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ آپ سیاست سے دور رہیں. کیوں دور رہیں؟ تاکہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دے سکیں. ایک بے علم انسان عمل اس کا کیسا بھی ہو، لیکن علم والا عمل جو ہوتا ہے وہی کارآمد ہوتا ہے. بنا علم کے عمل بعض اوقات بے وقوفی ثابت ہوتی ہے. تعلیم بہت ضروری ہے، یہ آپ کو شعور دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، جسٹ فوکس آن یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی پر دھیان دیں، تعلیم حاصل کریں، اس کو ایک فریضہ سمجھ کر، اس کو عبادت سمجھ کر کریں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا. یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو، لارڈ رابرٹ نے کہا اس دور کے مسلمانوں کے لیے، انہوں نے لکھا، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے، اتنے مظالم کیے گئے. پاسوت سمتھ نے کہا، انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے. ٹھیک ہے، کہ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، ان کو ہر لحاظ سے بدحال کر دینا. ٹھیک ہے، جو بھی ان کے پاس تھا سب کچھ ختم کر دینا. سر سید احمد خان نے ایسی سچویشن کا جب اندازہ لگایا، انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمان تو اس طرح ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. ان کی اہمیت، وہ غلامی کا شکار تو پہلے ہی ہو چکے تھے، انگریزوں کے آنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا اور جنگ آزادی کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس غلامی کی اور ان تکالیف کی انتہا ہو گئی تھی. ایسے بدترین حالات میں سر سید احمد خان ٹک اے اسٹیپ فارورڈ، وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوئے اور تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا. تحریک علی گڑھ کا مقصد جو ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کو مستحکم کرنا تھا، مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا تھا جس پر وہ یونائٹڈ ہو سکیں، جس پر وہ اپنے جو بھی ان کے عوامل ہیں، جو بھی ان کے مقاصد ہیں، جو بھی ان کے روٹس ہیں، وہ ان کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے، یونٹی از اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اپنی سٹوریز میں ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں. اتحاد ہمارا جو قائد اعظم نے جو کہا، ہمیں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کا جو ہمیں سبق دیا، ایمان، اتحاد، تنظیم کا جو سبق دیا. اتحاد بڑی اہم چیز ہے، یونٹی. تو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تھا مسلمانوں کو جہاں پر وہ ون ٹیبل پہ آ سکیں، جہاں پر مسلمان ایک ٹیبل پر آ کر، ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنی ترقی کے بارے میں سوچ سکیں. سر سید نے اس طرح سے تحریک علی گڑھ کا آغاز کر کے مسلمانوں کو
ایک جامع تحریک فراہم کی اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز کیا. نشاط ثانیہ ان کا جو ایک دوبارہ سے ان کا ایک طلوع ہونا آپ کہہ سکتے ہیں. دوبارہ سے وہ انگریز اور ہندو اور ایسی قوموں میں مٹ جانے کی بجائے وہ دوبارہ سے نمودار ہونا شروع ہوئے. تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے سید احمد خان نے بہت زیادہ مدد کی مسلمانوں کی. ہم سٹیپ وائز پڑھیں گے. تعلیمی خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا سید احمد خان نے تعلیم پہ بہت ایمفسس کیا، بہت زیادہ زور دیا تعلیم حاصل کرنے میں. اس میں بھی سب سے زیادہ جس چیز پہ انہوں نے ایمفسس دیا وہ انگریزی زبان سیکھنے پر تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزی زبان سیکھیں. ایسا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اس وقت انگریزوں کا رول تھا بر صغیر ہندوستان میں، اور مسلمانوں کو ان سے کنیکٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنے کے لیے انگریزی زبان سیکھنا ضروری تھا. اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہو تو آپ کسی دوسرے بندے کو کس طرح سے سمجھاتے ہیں؟ آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن تو سیم ہونا چاہیے. آپ ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے ہی نہیں، زبان ہی نہیں سمجھتے تو آپ کیسے ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اپنی بات؟ تو زبان سیکھنا بہت ضروری تھا. اس لیے سید احمد خان نے انگریزی سیکھنے پہ بہت ایمفسس کیا. ڈفرینٹ اسکولز بنائے، ان اسکولوں میں انگریزی زبان ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جانے لگا. سائنٹیفک سوسائٹی کا سید احمد خان نے آغاز کیا غازی پور میں 1863 میں. اس سوسائٹی کا مقصد کیا تھا کہ بہت ساری مغربی کتب، بہت ساری انگریزی کتابیں جو ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، ترجمہ کیا گیا اردو میں. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو انگریزوں کے جو علوم ہیں وہ مسلمان بھی سیکھ سکیں. ٹیکنالوجی ہے یا سائنس ہے، اس میدان میں انگریز بہت آگے تھے، آج بھی آگے ہیں. تو اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان وہ علم حاصل کر سکیں، اس سٹینڈرڈ کا علم حاصل کر سکیں جس کی وجہ سے انگریز ان سے آگے ہیں. وہ بیسیکلی مسلمانوں کو اس مقام پر لانا چاہتے تھے جہاں سے زنجیریں غلامی کی توڑی جا سکیں. تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، ہر طرح کا علم حاصل کرنا ضروری تھا. اس میں سائنسی علوم پر بہت توجہ دی گئی، مغربی ادب سکھایا جانے لگا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی جماعتیں تھیں کچھ، وہ سید احمد خان کے خلاف بھی، کچھ مسلمان بھی اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اندر سے انگریزوں کے لیے نفرت تھی. انگریزوں کے لیے نفرت تھی تو انگریزی زبان کے لیے بھی نفرت تھی. لیکن سید احمد خان نے اپنی شدید کوششوں سے ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ ہمارے لیے اہم کیا چیز ہے. ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اس زبان کو سیکھ کر اپنی جگہ بنائیں. اس ماحول میں اپنی جگہ بنانا ضروری تھا، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہوتی، آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی، آپ کے پاس شعور نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے بول نہیں سکتے ہو، آپ کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ، آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو. تو تعلیم وہ چیز ہے جس سے آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنے فرائض کا پتہ چلتا ہے، آپ میں یہ شعور آتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں. ایسے ہی 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا آغاز کیا سید احمد خان نے. اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ایک تو مسلمانوں کے جتنے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تھے ان کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنا تھا، بیکاز جتنے بھی انسٹیٹیوٹس، جتنے بھی تعلیمی ادارے چل رہے تھے اس وقت وہ سید احمد خان کی ذاتی کوششیں تھیں. اس میں کوئی سرکار مدد نہیں کر رہی تھی، صرف عام لوگ، مسلمان، مختلف لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے تھے اور ان کے فنڈز کی وجہ سے وہ ادارے چل رہے تھے. تو ایک تو اس کانفرنس کا مقصد جو ہے ان اداروں کو معاشی طور پر سپورٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا تھا. سید احمد خان نے بہت ساری کتب بھی لکھی. ایک تو سب سے جو اہم چیز انہوں نے اس وقت لکھی وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو مسائل تھے، جو مسکنسیپشن تھی، جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی ہندوؤں نے جو پیدا کر دی تھی کہ مسلمان ہی انگریزوں کی ساتھ اس جنگ میں، جنگ آزادی میں وجہ بنے اور مسلمانوں کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی. ان مسکنسیپشنز کو، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا.
اس رسالے کے اندر سر سید احمد خان نے حقائق بیان کیے تھے. وہ کون سی چیزیں تھیں جو حقیقت میں جنگ آزادی کا سبب بنی. تو وہ کیا تھا؟ وہ تو انگریزوں کا پریشرائز کرنا تھا بر صغیر ہندوستان کے لوگوں کو. اس میں ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی کوئی علیحدہ نہیں کیا تھا. ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ رکھ کے انہوں نے پریشرائز کر دیا تھا. ان کو اوور برڈنائز کر دیا اپنے ایکسیسو ٹیکسز کے ساتھ. ضرورت سے زیادہ ان کو ٹیکسز پے کرنا پڑتے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. اور برصغیر ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ کسی دوسری سرزمین کے لوگ آ کر آپ کی سرزمین پر، آپ کے گھر میں آپ پر مظالم کریں اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہیں. یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ آپ کے گھر میں آ کے اپنے طریقے سے ہر چیز کرنا چاہے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو یہی وجہ تھی کہ جو برصغیر ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ جنگ تک بات پہنچ گئی. لیکن ہندوؤں نے جنگ ہارنے کے بعد سارا الزام جو ہے مسلمانوں پر ڈال دیا، جس کے نتائج میں مسلمانوں کو بہت سخت سزائیں بھگتنا پڑی. ان ساری مسکنسیپشنز کو، ان ساری وجوہات کو، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا. ایک لائل محمڈنز آف انڈیا بھی سر سید احمد خان نے تحریر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی جو انگریز حکومت کے لیے یا انگریز دور میں جو مسلمانوں کی جتنی بھی حکومت کے لیے جو فیورز تھیں اور جو بھی انہوں نے سروسز پرووائڈ کی تھیں ان کے بارے میں لکھا تھا، تاکہ انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کو سمجھ سکیں. ان دونوں کتب کے لکھنے میں، دونوں میگزینز کے لکھنے میں جو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں، ان کا نظریہ سمجھ سکیں اور یہ مظالم تھوڑے کم ہو جائیں. اور اس کا بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہوا. انگریزوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی طرف سے حالات کچھ جو ہیں وہ بہتر ہو گئے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی خدمات جو ہیں، سر سید احمد خان نے خود سیاسی میدان میں بہت کچھ کیا مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمانوں کو، عام لوگوں کو، عام عوام کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ سیاست سے دور رکھنے کا مقصد کہ مسلمان سیاست میں پڑھ کے اپنی زندگی کے جو اصل ایفرٹ ہے اس سے دور نہ ہو جائیں. اصل ایفرٹ کیا تھی؟ ایجوکیٹڈ ہونا. جیسے جتنے بھی سرکاری ادارے تھے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، سرکاری ملازمتوں میں سے نکال دیا گیا تھا. تمام جو اسکولز ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، ہر جگہ سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا تھا. تو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں اور ان سبھی جگہوں پر اپنی جگہ بنائیں، کیونکہ اداروں میں جب تک مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے وہ باقی کسی لحاظ سے مضبوط نہیں ہو سکتے، سیاسی لحاظ سے بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. تو سیاست میں مضبوط ہونے کے لیے پہلے کیا تھا کہ مسلمان اپنا جو ان کا وے آف لائف ہے اس کو ٹھیک کریں، اس پہ ایمفسس کریں. سر سید احمد خان نے 1867 تک، اردو ہندی تنازع ہونے سے پہلے تک، سر سید احمد خان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی ملک میں رہیں. سر سید احمد خان ان لوگوں میں سے تھے جو یونٹی آف انڈیا کی بات کرتے تھے، جو بھارت کی، ہندوستان کی، اس کے اتحاد کی بات کرتے تھے. لیکن 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا، اردو ہندی تنازع کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اردو ہندی تنازع جب ہوا تو تب اس وقت سر سید احمد خان کو احساس ہوا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر ہندو اردو کو قومی زبان بنانے پہ اتنا دنگا فساد کر سکتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے اور کیا کیا فساد نہیں کھڑے کر سکتے. 1867 کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کی حیثیت سے جدوجہد شروع کر دی. اس سے پہلے وہ انگریزوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپنائے ہوئے تھے، اتحاد کا راستہ اپنائے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سر سید احمد خان نے دو قومی نظریات جو مجدد علی افسانی نے بیسیکلی جس کی بنیاد رکھی تھی اس کو لے کے آگے چلے. دو قومی نظریہ کی جو اصطلاح ہے وہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے، یہ جو ٹرم ہے دو قومی نظریہ، یہ لفظ جو ہے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا.
حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ نے اس فکر پر بہت جدوجہد کی تھی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے، ضد سے مراد ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، ان کی معاشی معاشرتی ان کی مذہبی افکار جو ہیں وہ سب مختلف ہیں، تو وہ کبھی بھی ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، یہ دو مختلف قومیں ہیں۔ اس بات کے لیے سر سید احمد خان نے بہت جد و جہد کی تھی کہ سر سید نے مسلمانوں کو دور رکھا، ان کی جو اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی پہچان کروانا ضروری تھا، سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ایک الگ قوم ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا اور اپنے حق کے لیے بولنا سکھایا، ٹھیک ہے، اور اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز اے او ہیوم نے جو اپنی کوششوں سے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی، اس سے بھی دور رہنے کا درس دیا کہ وہ نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کانگریس کو جوائن نہ کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ وہ سیاست سے دور رہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ ایکٹیویٹی جو ہے اس کی آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹاپک کو آبجیکٹیولی اور سبجیکٹیولی دونوں طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے انڈر لائن کر دیے ہوئے ہیں، آپ ان پوائنٹس کو دیکھیں، اس میں سے ایم سی کیوز بنائیں، شارٹ کوشچنس بنائیں، آبجیکٹیو وے سے اور سبجیکٹیو وے دونوں میں اس کو پریپیئر کریں اس ٹاپک کو، ٹھیک ہے۔ اس کو پریپیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نے اگنور کر دینا اس چیز کو، آپ اس کو پریپیئر کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا ہم ایک پراپر ٹیسٹ آرگنائز کریں گے اس کے لیے، اوکے، اس لیے پریپیئرڈ رہیں، ٹاپک ساتھ ساتھ پریپیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی کویشچن ہو، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، فی امان۔